अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग स्पेशली जो ये शोबदेबाज हैं, ये लोगों को ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने का नारा लगाते हैं और फिर ख़ुद उनको बदतरीन ज़हनी ग़ुलामी का निशाना बनाते हैं। ऐसा ही कुछ साहिल अदीम साहब ने किया। मैंने उन पर कुछ वीडियो की और उन वीडियो के में ज़रा आप उनके कमेंट्स देख सकते हैं कि उनके जो पैरोकारों ने, फॉलोवर्स ने जो कमेंट्स दिए हैं, इवन गंदी गंदी गालियाँ लिखी हैं, जिससे पता चलता है कि ज़हनी तौर पर ये लोग कितने बीमार हैं। ऐसा लग रहा है कि साहिल अदीम दानिशवराना उफ़क़ के जो है ख़ादिम रिज़वी हैं, या वो जिन्होंने जो है वो गाली गलौच की एक पूरी ब्रिगेड तैयार की है। कोई भी उन पर तनकीद करता है, बजाय इसके कि वो उसका जवाब दें, उसके हवाले से कोई दलील दें, और वो जो है वो ऐसा करना मुनासिब नहीं समझते। मसलन मैंने उनकी एक बात कही कि उन्होंने जी मदारिस को डिफ़ेंड किया है, तो उनके पैरोकार कहते नहीं, उन्होंने तो डिफ़ेंड नहीं किया है। और वो तो हालांकि उनकी वीडियो मौजूद है जिसमें वो मदारिस की तारीफ़ व तौसीफ़ में ज़मीन और आसमान की कुलाबे मिला रहे हैं। फिर इसी तरह उन्होंने सिविक इश्यूज़ पर जो है वो बातें करते हुए कहा कि जी शहबाज शरीफ तो सफाइयाँ करने नहीं आएगा, 25 करोड़ लोग सफाइयाँ करेंगे। मैंने उनको कहा कि भाई दुनिया भर में जो डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पे डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स होते हैं और फंड जो होता है वो निचली सतह पर जाता है। तो अब उनके पैरोकार मुझे ये बताते कि बजाय इसके कि मुझे ये बताते कि आप ये गलत बात कर रहे हैं और बरतानिया में ऐसा नहीं है, फ्रांस में ऐसा नहीं है, यूएस में ऐसा नहीं है, कनाडा में ऐसा नहीं है, वहाँ पर अगर मैंने ये दावा किया है कि वहाँ तालीम, सेहत, हाउसिंग, लाइब्रेरीज़, कम्युनिटी सेंटर, सड़कें बनाना, ये सारी चीज़ जो है वो काउंसलर के पास होती है, मुकामी वहाँ जो काउंसिल होती है उसके पास होती है। इवन पुलिस भी किसी हद तक उन्हीं को जवाबदेह होती है। तो आप दलील से वो लेकर आते नहीं जी, गाली गलौच आपने जो है वो शुरू कर दी। इसी तरह फिर मैंने एक वीडियो उनकी थियोक्रेसी पे की कि वो जी थियोक्रेसी चाहते हैं, डोमिनेशन चाहते हैं, तो उसका कोई मौसर जवाब देते, और उन्होंने जो है मौसर जवाब नहीं दिया। इसी तरह उन्होंने एक अपनी वीडियो में शौक़ शहादत और शहादत का चूरन बेचने की कोशिश की। तो मैंने जब उनसे ये बात की कि भाई आप जिन लोगों ने माजी में शहादत का नारे लगाए, जहाद के नारे लगाए, उन्होंने माल बनाया। अब उनके पैरोकार या तो मुझे ये साबित कर दें कि मैं मंतकी हवाले से या तारीख़ी तौर पर या हकीकतन मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है। वो जाकर ज़रा देखते कि भाई जनरल अख्तर अब्दुल रहमान जो अफ़गान जहाद के सबसे बड़े अलमबरदार थे, हमीद गुल, जनरल ज़िया, आज इनके बच्चे किस तरह याशियाँ कर रहे हैं, अरबों और करोड़ों में खेल रहे हैं। अख्तर अब्दुल रहमान की फैमिली का शुमार जो है आज जो है वो पाकिस्तान के अमीर तरीन घरानों में होता है। और जनरल ज़िया और अख्तर अब्दुल रहमान दोनों की फैमिलियों का बैकग्राउंड देख लें, इंतहाई निचले तबके से उनका ताल्लुक़ था। इसी तरह हमीद गुल साहब के घर वाले भी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना अख्तर अब्दुल रहमान के बच्चों ने कोई जहाद किया, ना जनरल ज़िया के बच्चों ने कोई जहाद किया, ना हमीद गुल के बच्चों ने। एक का वो कहते हैं कि वो गया था नुमाइश के लिए, लेकिन उन्होंने भी कोई जिहाद नहीं किया। तो वो या तो ये साबित करें कि नहीं सर, अख्तर अब्दुल रहमान के तो चारों बच्चे जो है अफ़गानिस्तान में, तीनों चारों बच्चे थे अफ़गानिस्तान में शहीद हो गए थे। एजाज़ुल हक कब का शहीद हो चुका है, वहाँ पर अनवारुल हक कब का शहीद हो चुका है। तो ये दलील लेकर आते, या वो ये इस बात से इनकारी होते कि हाँ जी अख्तर अब्दुल रहमान तो वो जो शुरू से ही वही नवाब ऑफ दक्कन की तरह उसके पास पैसा था बड़ा, वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी था, ये शुरू से ही वो बिल गेट्स था। वो कोई दलील लेके नहीं आए। फिर मैंने उसी में ये बात की कि भाई जितने ये जिहादी मौलवी हैं उनकी आज आप दौलत की रेल पेल देख लें, चाहे वो फजल रहमान साहब पर इल्ज़ाम है, मौलाना समील अकबर है, जलालुद्दीन हक्कानी हैं, गुलबदी निकबत यार हैं, अब्दुल सरू रसूल सय्याफ़ हैं, क़ानूनी, इनकी सारी फैमिलियों को आप उठा के देख लें। तकी उस्मानी के आज करोड़ों की गाड़ियों में नहीं जाते, उनके भाई ने, रफ़ी उस्मानी, उन्होंने दोनों ने अफ़गान जहाद को वो किया। अब अगर मैंने ये कहा कि इन लोगों ने अपने बच्चों को कभी नहीं भेजा, डॉक्टर इसरार के भी 8-9 बच्चे थे, मौलाना मौदूदी के भी 8-9 बच्चे थे, तकी उस्मानी, रफ़ी उस्मानी के भी बच्चे हैं। मुझे बताएं, या तो आप कहें कि नहीं सर आप गलत बात कर रहे हैं, ये तो तकी उस्मानी के ये बच्चे वहाँ पर अफ़गानिस्तान में खोस्त में या कुनड़ में या फला जगह शहीद हुए, और जो है वो डॉक्टर इसरार ने तो अपने सारे ही बच्चे भेज दिए थे क्योंकि उन्होंने अजीम तरीन उसको जिहाद करार दिया था। इसी तरह मौलाना मौदूदी के बच्चे भी वहाँ गए, या जमात इस्लामी के दूसरे रहनुमा के बच्चे भी वहाँ पे शहीद हुए।
یا میں نے صوفی محمد کی حوالے سے اگر دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو لے کر گیا اور خود واپس آ گیا، اپنا داماد زندہ لے آیا، بقیہ سارے غریب بچوں کو مروا دیا. یا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہ شوق شہادت کا اور جہاد کا نعرہ لے کر آئے انہوں نے غریب بچوں کو مروایا، تو مجھے لسٹ دے دیں بھائی کہ اسلام آباد کے ڈیفینس سے، لاہور کے ڈیفینس سے، بیریا ٹاؤن سے، اور وہاں کی گلبرگ سے، یا کراچی کے ڈیفینس اور کلفٹن سے کتنے لوگ جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے گئے، کتنے لوگوں نے جو ہے وہ شہادت کا رتبہ پایا ہے. اسی طرح ہندوستان میں اگر تاریخ ہجرت کے وقت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے تاریخ ہجرت کا فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن گیا، دارالکفر بن گیا ہے اور یہاں پر اب رہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور لوگوں کو کہا کہ ہجرت کر جائیں، ان میں سے بتا دیں کہ خود کتنے لوگوں نے ہجرت کی. اسی طرح تو یہ پھر لاجیکل بات ہے نا کہ ماضی میں اگر یہ ہوا کہ لوگوں نے جہاد کا نام لیا، شہادت کا نام لیا، غریبوں کے بچے مروائے، خود مال بنایا، اپنے بچوں کو جو ہے انہوں نے مختلف علاقوں میں بھیجا. آج بھی جتنے یہ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ کیسر احمد راجہ صاحب ہوں، ان کی پوری فیملی، وہ خود نیدرلینڈ کے شہری ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ نیدرلینڈ میں جو ہے وہ مزے کر رہے ہوں گے. یا اگر پاکستان وہ کبھی گھمانے پھرانے لے کے بھی آ جاتے ہیں. ساحل ادیم صاحب نے خود کینیڈین نیشنلٹی لی ہوئی ہے، ان کے بچے مزے کر رہے ہیں کینیڈا میں. تو آپ یا تو غلط ثابت کر دیں کہ نہیں سر وہ تو کینیڈا کے شہری نہیں ہیں، وہ تو افغانستان کے ہیں، وہ تو شریعہ جس ملک میں نافذ ہے صرف وہیں رہ سکتے ہیں. یا کیسر احمد راجہ کا ثابت کر دیں کہ نہیں جی سر وہ تو بڑے شریعہ کے پابند ہیں، اور افغانستان میں کیونکہ پوری شریعت آ گئی ہے تو کیسر احمد راجہ نے اپنی پوری فیملی وہاں شفٹ کر دی ہے، اور ساحل ادیم نے، کیسر احمد راجہ نے، دونوں نے لات مار دی کینیڈین نیشنلٹی پہ، تھوکا ہے ان کے اس پر. تو یہ باتیں بالکل نہیں. بالکل اسی طرح میں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی پاکستان میں لوگوں نے اپنی ڈگریز کے حوالے سے بڑا جھوٹ بولا ہے. اب کیسر احمد راجہ کا آپ پروفائل دیکھیں لنکڈ ان میں، کہیں وہ جان ہاپکنز یونیورسٹی لکھا ہے، کہیں میٹروپولیٹن یونیورسٹی ہے، ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی، کہیں شکاگو یونیورسٹی 13 رینکنگ ہے یو ایس میں. کہا جاتا ہے کہ 13 نمبر پر ہے. ماضی میں شکاگو یونیورسٹی آف شکاگو نے بڑے لومینریز پیدا کیے ہیں. اب شکاگو یونیورسٹی کی ماسٹر کی فیس ہے تقریباً 1,20,000 2 سال کی، $1,20,000. جو ٹورنٹو کی میٹروپولیٹن یونیورسٹی ہے اس کے بھی تقریباً اگر آپ 2 سال کا ماسٹر لگائیں تو وہ بھی تقریباً $80,000 سے زیادہ بنتا ہے. اگر کینیڈین نیشنل ہیں تو تھوڑا سا کم بنے گا، ورنہ اچھا خاصا زیادہ ہے. لیکن امریکہ میں تو لازمی بات ہے وہ کینیڈین نیشنل ہے تو انہوں نے اتنے پیسے دیے ہوں گے. اس کے بعد ان کے پروفائل میں $30 سے لے کے $100 کا ایک سگما کا کوئی کورس نظر آتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ جو میں نے دیکھا، میرے نالج میں اضافہ کر دیں، کہ جی انہوں نے یونیورسٹی آف شکاگو سے کیا پڑھا ہے، کب پڑھا ہے، ٹورنٹو یونیورسٹی جو ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے کیا پڑھا ہے، جان ہاپکن سے کیا پڑھا ہے. تو بھائی یہ تو بڑا آسان کام ہے، آپ میرے منہ پہ ڈگریاں مارتے ہیں، ان کی ڈگری کاپی کی، یہ ان کی ڈگریاں ہیں. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں پہلے لوگ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے رہے، پتہ چلا کہ انہوں نے تو MBBS کبھی کمپلیٹ ہی نہیں کیا. یا یہ کہتے رہے کہ جی ہم نے PhD کیا، پتہ چلا کہ BA اور PhD دونوں نقلی نکلا. پاکستان کے کئی پارلیمنٹیرینس نے جعلی ڈگریاں نکالیں، پاکستان کے کئی جو بیوروکریٹس ہیں ان کی جعلی ڈگریاں نکلیں. پاکستان میں ایک ایسا بھی جو ہے وہ نو سرباز آیا جو پانی سے جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے جو ہے وہ اس کو یہ بھی تجویز کر دیا کہ جی اسلامی گاڑی اس کا رکھ دے. پاکستان میں تو ہر طرح کے نو سرباز آئے. پاکستان میں ایسے بھی نو سرباز آئے جو کبوتر کاٹ کاٹ کے کورونا ختم کر رہے تھے. تو پھر آپ سے یہ کیوں نہ پوچھا جائے، اور آپ کو یہ بتانے میں کیا قباحت ہے؟ اگر آپ اپنا ایکیڈیمک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل مینشن نہیں کرنا چاہتے تو بھئی یہ سگما گرین جو بیلٹ ہے، جو واٹ ایور، یہ آپ نے $100 کا، $100 کا یا $30 کا جو ہے اس کو کیوں مینشن کیا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں نا. یہ وہی ہے کوئی لمس سے یا IBA سے ڈگری کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وہ جو ہے وہ کوئی شارٹ کورس ٹائپنگ کا کر لے $100 کا، یا $500 کا، یا $600 کا، یا $1000 کا. تو یہ شکوک و شبہات ڈیولپ ہوتے ہیں نا. بھائی اگر آپ فیئر ہیں، آپ کے ایکیڈیمک کریڈینشل، کیونکہ بات تو کوئی یہ ڈیٹیل میں کرتا نہیں، بیہیویئرل سائیکالوجی، کہاں سے آپ نے سائیکالوجی کی ڈگری لی. سائیکالوجسٹ کی تو بڑی ضرورت مغربی ممالک میں ہوتی ہے، اس میں تو لاکھوں ڈالر میں لوگ کماتے ہیں.
کینیڈا، یو ایس، یو کے میں جو ان کا NHS ہے، نیشنل ہیلتھ سسٹم، وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، بڑی مارکیٹ ہوتی ہے۔ امریکہ میں ایک طویل عرصے تک ان کو اپنے فوجیوں کے لیے، اپنے دوسرے معاملات کے لیے ضرورت رہی۔ کینیڈا میں لازم بات ہے ایک ہیلتھ کا سسٹم ہے۔ اب پاکستان کیوں آگے؟ اس لیے کہ پاکستان میں لوگوں کو آرام سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ 4-6 انگریزی کی آپ لائنیں بولیں اور اس کے بعد وہ کر لیں۔ تو ان کے جتنے پیروکار ہیں، میں نے بھی کمنٹس ڈیلیٹ نہیں کیے، ذرا آپ کامنٹس سیکشن میں جا کے گالیاں پڑھیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ خادم رضوی کے جو ہے نا وہ فالوورز جو ہیں وہ کامنٹ کر رہے ہیں۔ اور اتنی حیرت کی بات ہے کہ آج کے دور میں ریسرچ اتنا آسان ہے، آپ کوئی بھی چیز لیں۔ اب ان لوگوں کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ساحل ادیم کی جو نظریاتی اساس ہے وہ انتہائی دقیانوسیت پر مبنی ہے۔ مولانا مودودی اس کے آئیڈیل ہیں، ڈاکٹر اسرار اس کے آئیڈیل ہیں، مولانا قطب اس کے آئیڈیل ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ جہاد کا نام لے کے جو ہے پورے مسلم دنیا کا بیڑا غرق کر دیا۔ شام میں 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہاں پہ بے گھر ہوئے، 5,35,000 سے 66,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ لیبیا جس کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس افریقہ میں ون آف دا بیسٹ تھا، آج اس کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ عراق میں ابو مصعب زرقاوی اور دوسرے لوگ جو آئے اور وہ سارا وہ ہوا، 25 لاکھ کے قریب لوگ عراق، شام اور دوسرے علاقوں میں مرے۔ سیریا میں، نائجیریا میں اور دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں بوکو حرام اور یہ سارے ٹیررسٹ گروپ، اور یہ جو ہے یہ گلوریفائی کر رہا ہوتا ہے ٹیررزم کو، کہ اگر آپ کو وہ ٹیررسٹ نہیں سمجھتے تو آئی وونٹ بی سرپرائز، اگر وہ آپ سے ڈر رہے نہیں ہیں۔ یہ اسی گلوبل ڈومیننس کی بات کر رہا ہے جس گلوبل ڈومیننس کی بات قطب نے کی ہے، اسرار نے کی ہے، مولانا مودودی نے کی ہے۔ اور پھر ان کے قول و فعل دیکھ لیں کہ انہوں نے پورے گلوبل کیلیفیٹ کی بات کی، جہاد کی بات کی۔ ڈاکٹر اسرار کے بھی سارے بچے حیات ہیں، مولانا مودودی کے بھی سارے بچے حیات ہیں، بقیہ جتنے جہادی ہیں ان کے بچے بھی حیات ہیں۔ تو آپ لاجیکلی کوئی جواب دیں، آپ کہیں کہ نہیں سر یہ بات غلط ہے، اگر میں نے ان کے ایکیڈیمک کریڈینشیل کے حوالے سے اٹھائیں، آپ کامنٹس میں وہ شیئر کر دیں اس کی ڈگری، بات ختم ہو گئی۔ آپ اگر میں اسی طرح انہوں نے ایک اس میں کہا جی یورپ نے ترقی کی، یورپ کی ترقی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک بات انہوں نے صحیح کی کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے تھرو انہوں نے کی، لیکن بھائی یورپ نے آرتھوڈاکسی سے ترقی نہیں کی۔ ساحل ادیم صاحب جن لوگوں کو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، مودودی، ڈاکٹر اسرار، سید قطب، ان کی آئیڈیل جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے خود اپنی ایک اس میں کہا کہ افغانستان میں شریعت آ گئی ہے، تو افغانستان نے ناسا بنا لیا ہے ابھی۔ افغانستان دنیا کے جو ہے وہ امیر ترین ملک ہو گیا، ڈیولپ ملک ہو گیا۔ اور یہ جو افغان طالبان جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت لائیں، انہوں نے 96 میں سڑکوں پہ جو ہے کمپیوٹر کو جلایا ہے، ٹیلی ویژن سیٹ کو جلایا ہے۔ یہ ابھی 15-20 سال تک، 25 سال تک یہ تصویریں نہیں کھنچواتے تھے۔ ان کا تو یہ تھا معاملہ، ان کا تو یہ تھا کہ خواتین کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سارے تعلیمی ادارے اچھے خاصی تعداد میں بند کر دیے ہیں۔ ان کی اب کھڑکیاں بھی ایسی بن رہی ہیں کہ کھڑکیوں سے ہوا بھی جو ہے وہ روک دی جائے کہ خواتین کو ہوا بھی نہ ملے۔ تو یہ تو ساحل ادیم کا ماڈل ہے یہ۔ آپ بتائیں کہ انہوں نے ان کا کتنا کرٹیسزم ہے افغان طالبان، تو افغان طالبان کا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی۔ تو اٹ از ویری کلیئر کہ ان کا جو آئیڈیل گورنمنٹ کا نقشہ ہے وہ افغان طالبان ہے۔ تو افغان طالبان تو یہ میڈیول ٹائم سے بھی پیچھے ہیں، یہ تو قرون وسطیٰ سے بھی پیچھے ہیں، یہ ڈارک ایجز کے لوگ ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ پوائنٹس بائی پوائنٹس کامنٹس میں لکھیں۔ میں نے تو آپ لوگوں کے کامنٹس بھی نہیں ڈیلیٹ کیے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کی جو گندا ذہن جو ہے اس کی جو ہے وہ عکاسی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بندے نے اپنی مثلا فالوئنگ بنائی اور نیچرلی اس کو کوئی لے کر آیا۔ پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں جا کر کوئی لے کر آتا ہے، یونیورسٹیز میں لیکچر ارینج کراتا ہے۔ اس طرح کے لیکچر جو ہے وہ پرویز ہودبھائی کے تو ارینج نہیں ہو سکتے، ڈاکٹر تیمور رحمان کے تو نہیں ہو سکتے اس طرح کے لیکچر ارینج۔ لازم بات ہے کوئی کراتا ہے۔ اب ان سے اس کے تعلقات تھوڑے سے خراب ہو گئے۔ تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ بھائی انہوں نے لکھا ہے یہ اسلامی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، سائنسدان پیدا کریں گے، یہ پیدا کریں گے اور بچوں کو ٹرین کریں گے۔ اچھا بھائی بچے وہ ٹرین کریں گے جو آپ کو $150 ماہانہ دے سکیں، ایک ایسے ملک میں جہاں 9 کروڑ سے زیادہ غریب لوگ رہ رہے ہوں،
جہاں پر جو ہے 80% لوگوں کو پانی میسر نہ ہو، پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ساری بیماریاں ہوں، جہاں 67% لوگوں کو جو ہے وہ پکی چھت میسر نہ ہو، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہے وہ ایزیلی پریونٹیبل ڈیزیزز سے مر رہے ہوں. تو آپ اگر یہ جو آپ نے اکیڈمی بنائی ہے، اس اکیڈمی کے تحت آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ دین کی خدمت یہ ہو رہی ہے کہ کسی کورس کے آپ $150 ماہانہ لے رہے ہیں، کسی کے $80 لے رہے ہیں، کسی کے $40 لے رہے ہیں، کسی کے $50 لے رہے ہیں. تو بھائی پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. تو یہ ساحل ادیم صاحب کے فالوورز کیوں نہیں کہتے کہ سر ان 2.5 کروڑ بچوں میں سے آپ کیوں نہیں لے لیتے، ان کو کیوں نہیں ٹرین کرتے؟ پاکستان میں کتنے بچے غربت کی وجہ سے جو اسکول پڑھ بھی لیتے ہیں وہ آگے نہیں پڑھ پاتے. پاکستان میں 9 کروڑ غریب لوگ ہیں، ان 9 کروڑ غریب لوگوں میں سے یہ کوئی بچہ لے کر ٹرین نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس $150 نہیں ہے ماہانہ دینے کے لیے، ان کے پاس $80 نہیں ہے، ان کے پاس 45 یا $50 نہیں ہے. تو یہ اس کے ساحل ادیم کے نے ایسے ذہنی غلام پیدا کیے ہیں کہ وہ یہ اس سے سوال ہی نہیں کرتے کہ سر 2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ یہ $150 لے کر، تو آپ ان بچوں کو کیوں نہیں ٹرین کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف ان بچوں کو ٹرین کیا جائے گا جن کے والدین $150 ان کی جیب میں ڈالیں گے ماہانہ، $80 ان کی جیب میں ڈالیں گے، $45 ان کی جیب میں ڈالیں گے. تو خدا کے لیے ڈاکٹر اسرار نے بھی ایسے اندھے مقلد پیدا کیے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ڈیوڈ گریبر کی ابھی جو کتاب آئی ہے، ڈیوڈ گریبر کی دی ڈان آف ایوری تھنگ، وہ بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. آپ کو جیرن ڈائمنڈ کی کتاب جو انتہائی مہنگی وہ بھی مل جائے گی. اروندھتی رائے کی بھی آپ کو کتابیں مل جائیں گی. آپ کو جو راشد خلیدی ہے فلسطینین رائٹر، اس کی بھی کتابیں مل جائیں گی. اسی طرح جن لوگوں کو جن لوگوں کو یہ رومانٹیسائز کرتا ہے، جیسے میں نے مثال دی جماعت اسلامی کی. جماعت اسلامی جنرل ضیاء کی جو ہے وہ بغل بچہ جماعت رہی ہے. جنرل ضیاء کے دور میں انہوں نے خوب مزے کیے ہیں، اور جنرل ضیاء نے فلسطینیوں کا جتنا قتل عام کیا، مثلا اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے قتل عام کیا، ہی واز اے بریگیڈیئر ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس جماعت اسلامی کا جو بانی ہے وہ اس کا محبوب ہے ساحل ادیم کا. اور ساحل ادیم کے فالوور اتنے بڑے ذہنی غلام ہیں کہ وہ اس سے یہ سوال ہی نہیں کرتے کہ بھئی یہ جو آپ جس شخص کو آئیڈیل، اور ڈاکٹر اسرار مجلس شورا کا ممبر تھا ان کے، اور جنرل ضیاء کے دور میں ٹی وی پہ آتا رہا. اور جب جنرل ضیاء ظلم و ستم کر رہا تھا، کبھی بھی جنرل ضیاء سے ڈاکٹر اسرار نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی تمہارے پر یہ الزام ہے کہ تم نے فلسطینیوں کے قتل عام میں شرکت کی، کیوں؟ کبھی بھی یہ نہیں پوچھا. جب جنرل ضیاء لوگوں کو کوڑے مار رہا تھا، سیاسی کارکنان سے جیلوں کو بھر رہا تھا، ملک میں لاہور میں خواتین کے جو ہے دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، بڑے پیمانے پر جنرل ضیاء کے دور میں زنا بالجبر کے کیسز ہوئے، اس کے باوجود ڈاکٹر اسرار جو اس کے ساحل ادیم کے محبوب ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان گیند کیوں رگڑتا ہے، اور یہ کہ اس طرح کا میچ جو ہے وہ براہ راست نہ دکھایا جائے. لیکن اس ساحل ادیم نے ایسے ذہنی غلام پیدا کیے ہیں کہ وہ اس سے کوئی سوال ہی نہیں کرتے. لکھیں آپ سارے سوالات میرے کامنٹ سیکشن میں آپ کو سارے سوالات کے اگر حوالوں کے ساتھ جواب نہ دوں تو کہیے. اس سے سوال ہی نہیں ہوتا. یہاں جو بھی آتا ہے لوگوں کو اندھا مقلد بناتا ہے، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، تقی عثمانی ہوں، رفیع عثمانی ہوں، الیاس قادری ہوں، ساحل ادیم ہوں. سوال کی ہے ہی نہیں کوئی گنجائش. خدا کے لیے آپ لوگ ٹھیک ہے، یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ پیپل، یو ڈونٹ ہیو ٹو ورشپ دیم. لوگوں کا آپ احترام کریں، ان کی پوجا نہ کریں. آپ جو ساحل ادیم جو بات کرتا ہے یورپ کی ڈیولپمنٹ کی، یورپ کی ڈیولپمنٹ میں ایک اہم چیز جو تھی کریٹیکل تھنکنگ تھی. اب اگین جب وہ یورپ کی ترقی میں بات کر رہا ہوتا ہے، یہاں پر وہ طارق جمیل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مفتی طارق مسعود کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر وہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار کو آئیڈولائز کر رہا ہے. یورپ اس طرح آگے بڑھا ہے. یورپ نے تو اپنے مولوی کو کک ماری ہے جب وہ نکلا ہے، کیونکہ ان کا مولوی جو ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے آج ہمارا مولوی کہتا ہے کہ ہم سائنس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، مفتی منیب الرحمان کہتا ہے. آج ہمارا مولوی جو ہے وہ طارق جمیل جس کے ساتھ یہ جا کر ساحل ادیم بیٹھا ہے،
وہ کوئی سیلاب آتا ہے تو کہتا ہے زنا کاری ہو رہی تھی، شراب کاری ہو رہی تھی، اس وجہ سے سیلاب آیا ہے، ناران اور کاخان۔ تو یہی بات تو یورپ میں پادری کرتا تھا، جو ان کا مذہبی رہنما تھا وہ بھی یہی بات کرتا تھا کہ مرگی کا پیشنٹ ہے تو اس میں جو ہے وہ شیطان گھس گیا ہے، لیپروسی کا پیشنٹ ہے تو وہ خدا کا عذاب ہے، ٹیوبرکلوسس خدا کا عذاب ہے۔ انکوزیشن پوری آپ اسپینش انکوزیشن پڑھ لیں اٹھا کر، اور پھر ساحل ادیم سے پوچھیں کہ ساحل ادیم صاحب، یورپ میں جو یورپ کے لوگوں نے ترقی کی، وہ ترقی گیلیلیو، کوپرنیکس، کپلر، پاسکل جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ طارق جمیل، ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، تحقیق عثمانی جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی ہوئی ہے۔ اس ذہنیت کے لوگ بھی یورپ میں تھے، وہ گرجوں میں تھے، وہ اپنے چرچز میں تھے، جنہوں نے گیلیلیو، کوپرنیکس اور کپلر کے لیے زندگی حرام کی، جان ہیوس اور بہت سارے لوگوں کو زندہ جلایا، کتنے فلسفیوں کو زندہ جلایا۔ اسپینوزا جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں سے نیدرلینڈ سے بھاگا، اور والٹیر سمیت بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ ساحل ادیم صاحب کو ضرور سنیں، لیکن خدا کے لیے ان سے سوال کریں، اور سوال تلخ کریں، اور تھوڑا سا ریسرچ بھی کریں۔ آج کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اگر وہ کوئی ایک لائن کہہ رہا ہے، اس ایک لائن کو آپ جو ہے وہ کہیں پر بھی کریں، وہ آپ کو کتاب کا حوالہ مل جائے گا۔ تو خدا کے لیے اندھی تقلید، میں کوئی بات کہہ رہا ہوں بالکل آپ اس کو چیلنج کریں، آئی وڈ نیور مائنڈ، لیکن گالیاں بکنا اور جو ہے وہ گندے گندے الفاظ کہنا، یہ دس از واٹ ساحل ادیم از ٹیچنگ یو. That's really very disappointing.